अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शेख रहमत अली, आप देख रहे हैं क्राइम टुडे न्यूज़। नाज़रीन, जनाब मुजाहिद हाशमी ने फ़लस्तीन में जो हमले हो रहे हैं इजराइल की जानिब से, उस पर कई सवालात उठाए। क्यों दुनिया खामोश है और क्यों सऊदी अरब अभी तक कोई बात नहीं किया, ना ही तो दुनिया के कई मुमालिक से कोई बात हुई। इसके ताल्लुक से इन्होंने कई ऐसे खुलासे किए। शेख शफी की ये रिपोर्ट देखिए। मुझे हाफिज साहब, फ़लस्तीन में पिछले एक हफ्ते से बमबारी गोलियां चल रहे हैं। इस ताल्लुक में क़िबले अव्वल में इसका क्या अंजाम हुआ? औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। गुज़िश्ता 70 सालों से क़िबले अव्वल बैतुल मक़दस का ये सूरत हाल है कि आहिस्ता आहिस्ता जो है क़िबले अव्वल पर कब्ज़ा किया जाता रहा, मुसलसल का सिलसिला जारी है। और यहूदियों को वहाँ पर बसाकर वहाँ पर उनकी हुकूमत क़ायम की गई। और तुरफा तमाशा ये है कि इस हुकूमत को, इस ममलिकत को कबूल करने में अरब ममालिक और मुस्लिम ममालिक पेश पेश हैं। गुज़श्ता 1.5-2 साल से जो मसला जो चल रहा है कि एक के बाद दिगर तमाम ममालिक की ये कोशिश है कि ये क़िबले यहूदियों की हुकूमत को कबूल कर लिया, तस्लीम कर लिया, उनसे सिफारती ताल्लुक़ात क़ायम कर लिए जाएँ। तो आखिर जो है ये ऐसी क्या वजूहात हैं, इसके पीछे क्या जो है मक़ासिद हैं लोगों के? तो क्या अरब ममालिक इसराइल के शिकंजे में, इस्लाम दुश्मनों के शिकंजे में कसते जा रहे हैं? ये आपका हमारा को सोचने के लिए सवाल लम्हे फ़िक्र है ये। तो मैं आपको बताऊं कि जो इंसान किसी मकसद को हासिल करने के लिए लॉन्ग टर्म पॉलिसी, तवील मुद्दती जो पॉलिसी जो बनाता है, उस पर अमल करता है मुसलसिल, उस पर जब कोशिश करता है तो वो जो है उस मकसद को हासिल करने के लिए दिन ब दिन आहिस्ता आहिस्ता वो आगे बढ़ता जाता है। हम ये देख रहे हैं कि एक ग्रेटर इसराइल की तश्कील के सिर्फ जो है इसराइल आगे बढ़ रहा है। अब तक जो भी ये जुल्म सितम का सिलसिला चलता रहा, वहाँ के फ़लस्तीनी भाई क़िबले अव्वल बैतुल मक़दस के तक़द्दुस की बहाली के लिए, उसकी हिफाजत के लिए नस्ल दर नस्ल अपने औलाद को क़ुरबान करते आ रहे हैं और उस मस्जिद के तक़द्दुस को जो बाकी रखे हुए हैं, अपनी जानों की क़ुरबानी से, अपने माल की क़ुरबानी से, अपनी औलाद की क़ुरबानी से ये वो सिलसिला जारी रखे हुए हैं। इसलिए कि अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि मैं तुमको आज़माऊँगा, खौफ से, ख़तर से, जान के, माल के, कारोबार के नुकसान से तुमको आज़माऊँगा और देखूँगा कि जो कौन है जो अल्लाह से मोहब्बत रखता है, अल्लाह के रास्ते में अपने जान और माल को क़ुरबान करता है। हम अब ये देख रहे हैं कि फ़लस्तीनी भाई इस इम्तिहान में पूरे कामयाब हैं। और अब हम ये देख रहे हैं कि ये अपने आप को हुक्मरान कहने वाले अरब ममालिक के हुक्मरान जो हैं, ये एक पिट्ठू की हैसियत रखते हैं, एक आलायकार की हैसियत रखते हैं। दरअसल मैं आपको ये हमेशा कहता रहा हूँ कि सऊदी अरब के जो हुक्मरान हैं ये हकीकत में खादिमीन यहूद व नसारा वल मुशरिकीन हैं, और दूसरे अरब ममालिक जो हैं उनकी भी कोई हैसियत नहीं है। तो अब ये हो क्या रहा है? अब चंद दिन के बाद अब जो है मीटिंग जो हो रही है, OIC ने मीटिंग तलब की, उन्होंने मतालबा किया। क्या मतालबे से अब गुज़िश्ता कई दौर से मतालबा करते आ रहे हैं, लेकिन दिन ब दिन जो है यहूदियों का जुल्म बढ़ते जा रहा है, यहूदी काबिज होते जा रहे हैं, उनकी आबादी बढ़ते जा रही है। तो ग्रेटर इसराइल की तश्कील के लिए क्या होगा? तो मैं आपको बताऊं, इसके पीछे जो हमको जाना पड़ा, मकसद क्या है इनका। हमारे पास बाबरी मस्जिद शहीद की गई, इस बात को तस्लीम करते हुए कि जो है बाबरी मस्जिद है, उसमें मूर्तियाँ रखना जुर्म है, उसको ढा देना जुर्म है, लेकिन उसके बावजूद अदालत का फैसला यह था कि ये सिर्फ आस्था यानी अक़ीदे की बुनियाद पर हिंदुओं के हवाले कर दिया गया और उसमें मंदिर की तामीर हो रही है। तो ये जो है उसके बाद मस्जिद के लिए जो जगह जो दी गई, अयोध्या से काफ़ी दूर मुसलमानों को जगह दी गई। इसका मतलब ये है कि ये चाहते हैं कि ये अयोध्या में कोई ना मस्जिद बाकी रहे, ना कोई मुसलमान बाकी रहे। इसी तरीके से ग्रेटर इसराइल की तश्कील के लिए जो काम होगा, अब जो है आगे चलकर ये 2030 का जो विज़न, इनका मंसूबा जो है, जिसको जो सऊदी अरब ने तस्लीम कर लिया है कि वो जो मुख्तलिफ इक़दाम जो करते आ रहे हैं, जो गीता वगैरह पढ़ाने की उनकी जो स्कीम जो है तमाम अरब ममालिक की, उसमें होगा ये
کہ گریٹر اسرائیل کی تشکیل کے لیے یہ لازم ہے کہ وہ کیا کریں گے؟ قبلہ اول بیت المقدس کو گرا دیں گے، اس مسجد کو شہید کر دیں گے۔ اس کے بعد اب جو ہو رہا ہے وہ یہ ہے کہ جو وہاں پر مسجد کے اطراف مسلمانوں کے جو مکانات ہیں ان کو ڈھا دیا جا رہا ہے، ان کو وہاں سے ظلم کے ذریعے، بربری کے ذریعے وہاں سے ان کو گرفتار کر کے ان کو جو قتل کیا جا رہا ہے، ان کے مکانات پر قبضہ کیا جا رہا ہے۔ یعنی یہ اس بات کی جو ہے شروعات ہے کہ جو ہے مسجد کے اطراف جو مسلمانوں کے مکانات ہیں ان کو مسلمانوں کے مکانات سے ان کو چھین لیے جائیں گے، اور بالآخر جو ہے مسجد اقصی کو شہید کر دیا جائے گا، وہاں پر ان کا جو ہے ٹیمپل بنایا جائے گا، ان کی مندر بنائی جائے گی۔ تو یہ جو ہے تیاری ہے۔ تو یہ تیاری جو ہے تو کیا اس کا علم جو ہے مسلمانوں کو نہیں، عربوں کو نہیں ہے؟ اب ہوگا یہ کچھ دن کے بعد یہ امن کی جو میٹنگ ہوگی، اب اس میں جو ہے مسلم ممالک بھی جو ہے مطالبہ کر رہے ہیں، آپ سے مطالبہ کر سکتے ہیں۔ فلسطینیوں کی حقوق کی تائید میں جو ہے خود اسرائیل کے یہودی بھی احتجاج کر رہے ہیں، فلسطینیوں ان کا حق ملنا چاہیے۔ اب ہوگا کیا ایک نعرہ یہ لگے گا کہ فلسطین ہے ہمارا، اس ملک اسرائیل ہے، یہ فلسطین ہے، لہذا فلسطینی بھائیوں کو ان کا حق دیا جانا چاہیے۔ کیسا حق دیا جائے گا؟ ان کو اپنے پورے حقوق دیے جائیں۔ تو کیا جو ہے آپ ہم یہ تصور کر سکتے ہیں کہ جو ایودھیا میں یا کسی جو ہے بی جے پی کے مملکت جو ہو رہا ہے ظلم، ناانصافی جو رہی ہے، کیا یہ ظلم جو ہے ظلم سے جو سلسلہ جاری ختم ہو جائے گا؟ یہ ایک ڈرامہ رچا جائے گا، اس کے بعد وہی ان کی عدالت فیصلہ کرے گی، اس وہی ہوگا کہ پھر مسجد اقصی کو شہید کر دیا جائے گا، قبلہ اول کو، اس کے بعد ان کی وہاں پر ٹیمپل تعمیر کی جائے گی، اس کا نام ہوگا ماؤنٹ ٹیمپل ہوگا۔ تو اب یہ جو ہے، اب یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس کی وجہ کیا ہے؟ تو یہ جو ظلم و ستم جو ہے جو سلسلہ جو شروع ہوا ہے، کیا اس سے جو مسلم ممالک واقف نہیں ہیں؟ عرب ممالک واقف نہیں ہیں؟ عرب ممالک کے علم میں لا کر یہ جو ظلم و ستم کا سلسلہ شروع کیا گیا ہے۔ کیوں؟ میں آپ کو بتاؤں کہ جو رمضان مبارک کے آخری دہے میں پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان سعودی عرب کے دورے کو گئے، بلایا گیا ان کو، ان کا استقبال کیا گیا۔ تو کیا ان کو پیشکش کی گئی، کیا جو خفیہ معاہدے ہوئے، کیا آپ ہم جانتے ہیں؟ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یقیناً جو ہے سعودی عرب نے ان پر یہ دباؤ ڈالا کہ ہماری طرح آپ بھی جو ہے اسرائیل کی مملکت کو تسلیم کر لیں، اس کی سفارت تعلقات بحال کا آپ جو ہے وہاں پر سفارت خانہ بنا لیں۔ کیوں؟ کہ مسلم ممالک میں واحد ایک ملک ہے پاکستان جو نیوکلیئر پاور ہے، اگر اس نے تسلیم کر لیا تو سارے کے سارے عرب ممالک، سارے مسلم مملکت 57 مسلم ممالک تسلیم کر رہے ہیں، تو بات خود بخود ختم ہو جائے گی، اور قبلہ اول کے کو ڈھا دے کر اس کو شہید کر دے کے مسجد کو، جس طرح بابری مسجد کو شہید کیا گیا تھا اسی طریقے سے اس کو شہید کر دے کے جیسا یہاں پر مندر تعمیر کی جا رہی ہے وہاں پر بھی جو ہے ان کا جو ماؤنٹ ٹیمپل بنایا جائے گا۔ اب جو ہے یہ کیوں ہو رہا ہے کہ اس کے عوض میں کیا ہوں گا؟ مسلم ممالک کو پیشکش کی جائے گی مال کی، دولت کی، اور عرب ممالک کے پاس پیسوں کی ضرورت تو ہے نہیں، لیکن کاروبار ان کو چاہیے، ان کو دین سے چھٹکارا چاہیے، ان کو اپنی حکومت چاہیے، ان کو عائش چاہیے، ان کو آرام چاہیے، ان کو جو ہے عیاشی چاہیے ان کو۔ تو ایسے عرب حکمراں جن کی زندگی کا مقصد صرف عیاشی ہے، ان کا اسلام سے کیا تعلق ہے؟ وہ بظاہر مسلمانوں کی اولاد ضرور ہیں، لیکن اسلام سے ان کا دور 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 تک کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس لیے آپ ہمیں دیکھتے ہیں کہ جو ہے دبئی میں ہر قسم کی عیاشی، یعنی مغربی ممالک میں جو عیاشی ہوتی ہے اس سے زیادہ جو ہے وہاں پر عیاشی ہوتی ہے، وہاں پر آوارہ گردی ہوتی ہے، وہاں پر فحاشی ہوتی ہے، وہاں پر شراب پی جاتی ہے، وہی پوری سہولتیں پورے۔ یہ کیا کر رہا ہے سعودی عرب بھی اپنے پاس یہ ایک نیا شہر بنا رہا ہے جس میں ان کے ملک کا قانون نہیں چلے گا، بلکہ جو ہے امریکہ کا، اسرائیل کا، اور جو ہے پورے یہ یورپی ممالک کا قانون وہاں پر چلے گا۔ پورے جوے خانے، شراب خانے، آوارہ گردی، فحاشی، عیاشی، یہ پورے کاروبار وہاں پر ہوں گے۔ تو میں پوچھتا ہوں کہ اس کے باوجود بھی کچھ مسلمان علماء جو ہے سعودی عرب کے حکمران کی تائید کرتے ہیں کہ بھائی یہ تو جو ہے کیا ہے، موحد لوگ ہیں۔ ارے موحد ہونے کا یہ ڈرامہ ان کی اپنی ایک پالیسی کا حصہ ہے، ان کا اسلام سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہے، یہ اعلی کار ہے، غلام ہے۔ یہی وہ ہیں جس طرح ہمارے ملک میں مسلمان قائدین نے بابری مسجد کا سودا کیا تھا، یہ وہ مسلم حکمراں ہیں، یہ عرب ممالک حکمراں ہیں جو قبلہ اول بیت المقدس کا جو ہے سودا کر رہے ہیں۔ اس سودے کی بنیاد پر مال اور دولت کما کر مسلمانوں سے اسلام کو چھیننا چاہتے ہیں، ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اب رہی بات کہ اطراف میں جو مسلم ممالک جو ہیں، تو پھر اگر یہ ہے یہ لوگ ساتھ اگر دیں تو کیا اسرائیل بچ سکتا ہے؟
کبھی اسرائیل بچ نہیں سکتا. حماس کے چند راکٹوں سے جو اگر ہل جا رہا دہل جا رہا ہے وہ، تو اس کے بعد یہ ہے کیا مسلم ممالک تمام مل کر اس پر حملہ کرے تو اسرائیل کا باقی رہے گا؟ ہم یقیناً باقی نہیں رہے گا. آج اگر آپ کو اس بات کا جو ہے ڈر خوف ہے کہ جو ہے آج جو بائیڈن یا امریکہ کا صدر یہ کہہ رہا ہے کہ جو ہے آپ کو جو کچھ کرنا ہے کیجیے ظلم فلسطینوں پر، ہم آپ کے پیچھے اسرائیل کے کہہ رہا ہے. اے مسلمانوں، تم کو معلوم ہونا چاہیے کہ جو بائیڈن کی حیثیت کیا ہے. غلبۃ الروم، اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے کہ تم کو جو ہے اس وقت کی سپر پاور روم پر آپ کو جو ہے غلبہ حاصل ہوگا. اگر تم اللہ کے راستے میں نکلیں گے اللہ کی مدد آئے گی. آپ ایسے آپ کو یقین ہونا چاہیے، آپ دیکھ رہے دنیا دیکھ رہی ہے جب اللہ کے راستے میں اللہ کی کبریائی کے لیے طالبان جو افغانستان میں جو ہے ٹکرائے روس سے، روس جو ہے سے لڑتے لڑتے ٹکڑے 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 ہو گیا. اس کے بعد 44 ممالک یورپین کنٹریز کے بشمول امریکہ طالبان سے ٹکرائے. لیکن آپ ہم یہ دیکھ رہے ہیں وہی امریکہ آج دم دبا کے افغانستان سے بھاگ رہا ہے. تو کس کی مدد ہے میرے بھائی؟ کہاں گیا وہ سپر پاور؟ کہاں گئے پورے جو یورپین ممالک؟ کہاں گیا وہ اسرائیل؟ تمام دم دبا کے کیوں بھاگ رہی ہیں؟ یہ اللہ کے قادر ہونے، مقتدر ہونے اور اس کے آپ کو یہ اللہ کے راستے میں نکلنے والوں کی مدد کرنے کا کھلا ثبوت ہے. یہ کس کے لیے ہے مدد؟ کس کے لیے آتی ہے؟ جو اللہ کے راستے میں نکلتے ہیں، نبردہ آزما ہوتے ہیں، اپنی جان کا اپنی مال کے جو ہے قربانی دیتے ہیں. اس راستے میں اب سب کچھ قربان جب کرتے ہیں تب کہیں جا کر اللہ کے اس قانون کو اللہ کے زمین میں نافذ کرنے کے لیے، اس کی کبریائی کو یہ نافذ کرنے کے لیے جب لڑتے ہیں، قربانی دیتے ہیں اخلاص کے ساتھ، اپنی حکومتوں کو جب قربان کر دیتے ہیں تب کہیں جا کے اللہ کی مدد آتی ہے. اگر یہاں کے لوگ بول رہے ہیں فنسور القوم الکافرین، یہ اللہ جو ابابل بھیج دیے، بولتے ہو ابابل کیوں بھیجیں گا اللہ؟ ہاں، اس ملک کے جو ہے علماء یہ اس بات کی بدوا دے رہے ہیں ابابل بھیج میرے اللہ بول کے. یہ کیا بات میرے بھائی؟ آپ اللہ کے راستے میں نکلنے کو تیار نہیں ہے، وہ تیار نہیں ہے تو آپ کیا نکل رہے ہیں؟ میں پوچھتا ہوں اس ملک کے حکمرانوں کو میں. تو یہ جو ہے ایک بات یہ ہے کہ اب جو ہونا چاہیے، اب اگر یہ ہے قبلہ اول کا مسئلہ حل نہیں ہوا تو آگے کیا ہوگا؟ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ قبلہ اول بیت المقدس کو جو ہے شہید کر دیا جائے گا. وہاں پہ جو ہے گریٹر اسرائیل بنے گا، ماؤنٹ ٹیمپل بنے گا. اور اس کے بعد جو ہے اس کی شروعات کہاں سے ہو رہی ہے آپ ہم کو سوچنا چاہیے. چند دن پہلے 2030 کا ویژن جو شروع ہوا سعودی عرب کا، اس میں آپ نے دیکھا کہ حرم کے حدود میں یہاں پر کافروں کا داخلہ ممنوع کے جو بورڈ تھے وہ بورڈ ہٹا دیے گئے. یہ اس بات کی علامت اور اشارہ ہے، آغاز ہے کہ ہم جو ہے کافروں کے غلام بن چکے ہیں، اور یہ ہم کافروں سے ایسے غلام ہو گئے ہیں کہ ہم کافر کو کافر کہنے کے تحت بل حدود حرم میں ہم جو ہے ان کو آنے کے لیے اجازت دے رہے ہیں. اللہ کے احکامات کے مکمل طریقے سے پامال کرنے والے یہ عرب حکمراں ہیں جن کا اسلام سے دور 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 تک کوئی تعلق نہیں ہے. تو اس لیے آپ کو ہم کو کیا کرنا چاہیے؟ یہ فی الوقت جو ہے جو دو مسلم ممالک جو ہیں، آپ عربوں سے تو کا امید نہیں رکھ سکتے. رہی بات یہ پڑوسی ملک اگر جو ہے مصر اگر ہے، مصر میں محمد مرسی صاحب اگر رہتے، اخوان المسلمین کی اگر حکومت اگر رہتی تو آج کا اسرائیل اس بات کی یہ ہمت کر سکتا؟ نہیں کر سکتا. اب تو یہ عبد الفتاح سیسی جو ہے جو مسلمان ہی نہیں ہے، ایک اسلام پسند کو پھانسی پہ لٹکا دیا گیا اور ان کا غلام جب آ کے بڑھ گیا تو ان کا آج یہ ہمت ہو گئی. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آج فلسطین کا جو صدر ہے محمود عباس کیا نام اس کا، انہیں کہاں ہے، اس کی فوج کہاں ہے؟ اس کو فون کر کے بات کرتا ہے بنجامن نتنیاہو. لڑ کون رہی ہے؟ وہاں کی فلسطین حکومت تو نہیں لڑ رہی ہے نا، اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے. لڑ کون رہے ہیں؟ فلسطین کے لوگ لڑ رہے ہیں، حماس کے لوگ لڑ رہے ہیں. یہ جی ایمان کی جنگ یہ ہے. آپ بولے فلسطین کی حکومت، بولے حکومت کہاں ہے؟ فلسطین کی فوج کہاں ہے؟ وہاں کا صدر کہاں ہے؟ وہاں کے ذمہ دار کہاں ہے؟ کوئی بھی نہیں ہے وہاں پر. صرف عوام لڑ رہی ہے، حماس لڑ رہی ہے. یہ عوام کی لڑائی پر جو اس طرح جو ہے لرزہ طاری ہو رہا ہے اسرائیل پر. اگر تمام مسلمان ممالک نے اگر خالی اگر جو چند مسلم ممالک بھی بشمول پاکستان اور ترکی مل کر جو ہے اپنے فوج حملہ اگر کر دیں، ان کی حماس کی تائید کریں ہتھیاروں سے، فوج سے، وہاں کی عوام سے، تو اسرائیل ختم ہو کے رہ جائے گا ہمیشہ کے لیے. صف ہستی سے اس کو نیست و نابود کر دیا جائے گا. آپ کو ڈر ہے کہ امریکہ کیا کرے گا؟ ارے امریکہ کچھ کرتا ہے تو کرنے دیجئے. اسلام دشمن سے متحد ہو کے کچھ کرتا ہے تو کرنے دیجئے. آپ کیوں اس بات کو بھولتے ہیں کہ اللہ آپ کو ہم کو آزمائے گا؟ اللہ کی آزمائش تو ایمان والوں کے لیے ہوتی ہے نا. اللہ جس کو چاہتا ہے، جو اللہ کے راستے میں آتی ہے، امتحان تو انہی کا ہوتا ہے. پھر وہ کیوں بھولتے ہیں مسلمانوں؟ اللہ کا نام لینے والوں، اللہ کے رسول کا نام لینے والوں،
کہ جو جنگ خندق میں اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے اپنے پیٹ پر پتھر باندھ کر خندق کو کھودا تھا، تب کہیں جا کر میدان بل میں آنے کے بعد مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی تھی. تو اس لیے آپ کو ہم کو جو کام کرنے کی ضرورت ہے کہ یہاں پر جو میں یہ بات میں عرض کروں گا کہ میری آواز کو سننے والوں، میں آپ سے پہلی بار یہ گزارش کر رہا ہوں کہ اس بات کو، اس پیام کو لوگوں تک زیادہ سے زیادہ پہنچائیں آپ. اور علماء اکرام اور محلے کے نوجوانوں، میں آپ سے اس بات کی گزارش کر رہا ہوں کہ جو بھی اسرائیل کے پروڈکٹس ہیں، جو ہول سیل انداز میں جو لوگوں کو جو بیچتے ہیں، مسلمان خریدتے ہیں، جیسے لیز ہے، کرکرے ہے، تھمس اپ ہے، دوسرے جو پروڈکٹس لمبی فہرست جو ہے، نیسلے وغیرہ جو کچھ بھی ہے، کٹ کیٹ چاکلیٹ وغیرہ جو ہے، تمام چیزوں کو جو ہے آپ جا کر گروپ کی شکل میں، کوئی مسجد کے جو ہے امام کو، صدر کو، خطیب کو، آپ لوگ جا کے گروپ کی شکل میں بولیں کہ آپ جو ہے قطعی جو ہے آپ کے دکان میں سامان نہیں رہنا چاہیے، ورنہ ہم آپ کا سماجی مخاطب کریں، سماجی بیکاٹ کریں گے. یہ کیا کھانے کی چیز ہے کہ اس کو کھلا وغیرہ؟ ماں باپ آپ سے میں سوال کرتا ہوں، بچے اگر ضد کرتے ہیں فلاں چیز کے لیے تو آپ ان کو کیوں یہ چیز دلاتے ہو؟ کیوں ان کے ذہن میں اس بات کو تو منتقل نہیں کرتے کہ ہمارے دشمن کا پروڈکٹ ہے، جس کے پیسے کی بنیاد پر وہ قبلہ اول کی بے حرمتی کر رہا ہے، مسلمانوں کا قتل کر رہا ہے، وہ مسجد کو شہید کر رہا ہے. اگر آپ کے پاس اللہ کے گھر سے اتنی محبت نہیں، قبلہ اول سے اتنی محبت نہیں، اپنی دینی بھائیوں سے اتنی محبت نہیں، تو پھر آپ مسلمان باقی ہی نہیں ہیں. پھر آپ تو اس کے لیے میں نوجوانوں میں آپ سے پوچھتا ہوں، اگر کوئی مسجد خطیب بھی نہیں آیا تو چھوڑو ان لوگوں کو. یہ لوگ صرف جو ہے چمڑے چندوں کے اگر جو ہے اعلی کار اگر ہیں، ان کا دین کا کاروبار کرتے تو چھوڑو ان کو. آپ لوگ جاؤ ان ہول سیل دکانوں کے کاروبار کرنے والوں کو اس بات کو رکا دو کہ ہمارے گلیوں میں، ہمارے محلے میں جو دکانات ہیں، کوئی پروڈکٹ نہیں آئے گا اور کوئی چیز بیچی نہیں جائے گی، اور اگر کوئی چیز اگر یہاں لا کر رکھے گا ہم کوئی بھی سامان اس کے پاس سے نہیں خریدیں گے. اس بات کا فیصلہ کرنا پڑے گا، اس بات کی آپ کو مہم چلانا پڑے گا، کیونکہ لاک ڈاؤن میں آپ سب گھر میں ہیں. یہ مہم اللہ کے راستے میں چلو. ارے ان نوجوانوں کو، ان بچوں کو تو دیکھو، چھوٹے چھوٹے بچے نکل رہے، ٹینکوں سے پتھروں سے مقابلہ کر رہے ہیں. کیا تم اتنی جدوجہد کوشش نہیں کر سکتے اللہ کے گھر کے لیے، اپنے ایمان کو بچانے کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو منہ دکھانے کے لیے؟ پھر کس منہ سے تم کہتے ہو کہ تم مسلمان ہو؟ کیا تم کو محبت ہے کہ کیا تعلق ہے تم کا اللہ کے رسول سے، اس قرآن سے، اس دین سے تمہارا کیا تعلق ہے؟ میں تم سے پوچھتا ہوں کب تم نکلو گے اللہ کے راستے میں؟ جس دل میں اتنی تڑپ نہیں، اتنی محبت نہیں کہ اللہ کے راہ میں اپنی جان اور مال، اپنی اولاد کو قربان کرو، وہ ایمان ہی نہیں، وہ مسلمان ہی نہیں ہے. وہ میں اس امید کے ساتھ، اس جو ہے آپ سے گزارش کے ساتھ، نوجوانوں آپ کو آگے بڑھنا ہے. اس ملک کے حالات کو بھی آپ کو سدھارنے کے آگے والے وہ حالات ہیں، اس کے لیے آپ کو یہ قدم اٹھانا پڑے گا. اللہ آپ سے ہم سے کام لے اور یہ وہ دن دکھائے جہاں پر اسرائیل صف حسیس سے مٹ جائے، قبلہ اول کا تحفظ ہو سکے. رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین.